अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने नैब बार की HTML को कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CSS को लिखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम कुछ इस तरह का नैब बार बनाते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें जिसके अंदर हमने इस HTML को क्रिएट किया है। देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको HTML और CSS की अच्छी तरह से समझ आए। मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर अपनी CSS को लिखना शुरू करेंगे। तो जब भी हम CSS को लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार का साइन लगाते हैं, देन करली ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर हम बताते हैं कि जो हमारा बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स होगा और इसके बाद जो भी हमारे टैग की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग और पैडिंग है उसे हम 0 सेट कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर पैडिंग 0 पिक्सल कर रहा हूँ, देन एज इट इज़ हम यहाँ पर मार्जिंग को भी 0 पिक्सल सेट कर देंगे। इसके बाद देन मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग आ रही थी वो अब 0 हो चुकी है। तो इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास दो आइकन शो हो रहे हैं, एक ये बार का आइकन और एक ये क्रॉस का आइकन, अभी के लिए हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जब हम अपनी इस नैब बार को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब हम इन्हें शो करवाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से जो हमारा नैब बार होगा वो अनहिडन हो जाएगा और क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से जो हमारा नैब बार होगा वो हिडन हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो बार का साइन आ रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो नैब बार है वो अनहिडन हो रहा है और क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से हमारा नैब बार अगेन हिडन हो जाता है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन के ऊपर हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए मैं इन्हें हिडन कर दूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ अपनी CSS के अंदर आते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने बार का आइकन क्रिएट किया था उसे हमने आई टैग के अंदर रखा था, देन इसे हमने क्लास दी थी ऑन। एज इट इज़ हमने जो क्रॉस का साइन है उसे भी आई टैग के अंदर रखा था और इसे हमने क्लास दी थी ऑफ। इन दोनों को हम सिलेक्ट करने के बाद करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम जो इनका डिस्प्ले है उसे हम नन कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस का आइकन और बार का आइकन था वो हिडन हो चुका है। अब हम जो अपनी नेक्स्ट CSS है उन्हें इस नूरुल इल्म लोगो और बाकी नैब आइटम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नैब टैग है उसे सिलेक्ट करता हूँ, देन इसका जो डिस्प्ले है उसे हम फ्लैक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, देन हम इसे फ्लैक्स कर देंगे। देन इसके बाद हमारे पास एक फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। ये हमारी जो भी कंटेंट होगा, जो भी हमारे डिव हो गए, इनको हम जैसे भी चाहें सेट कर सकते हैं इस जस्टिफाई कंटेंट की मदद से। तो मैं इसे यहाँ पर स्पेस जो है उसे बिटवीन रखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो नूरुल इल्म के नेम से लोगो आ रहा था ये लेफ़्ट साइड पर सेट हो चुका है और जो नैब आइटम थे ये राइट साइड पर सेट हो चुके हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर इन्हें अलाइन आइटम जो है सेंटर कर देंगे। तो अभी के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। तो इसके बाद हम अपना जो नैब लोगो है उसके साथ काम करते हैं। तो उसके लिए हमने नैब टैग के अंदर एक डिव क्रिएट किया था जिसको हमने क्लास दी थी लोगो। देन हम इसके ऊपर CSS को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसे मार्जिंग होगी इसकी वो हम थोड़ी सी देंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड से हम थोड़ा सा इसे राइट की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नूरुल इल्म का जो लोगो है इसे हम यहाँ पर, अगर मैं इसे यहाँ से हिडन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये यहाँ राइट साइड को थोड़ा सा मूव हुआ है। तो हम इसे यहाँ पर इसकी जो लेफ़्ट साइड से मार्जिंग देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले मार्जिंग देता हूँ लेफ़्ट साइड से। तो हम इसे 4 रैम मार्जिंग देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मार्जिंग शो हो रही है। इसके बाद हम इस नैब टैग को अगेन यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर डिव
ڈوٹ جس کی کلاس لوگو ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس ہے اینکر ٹیگ. ہم اس اینکر ٹیگ کو سلیکٹ کریں گے. دین اس اینکر ٹیگ کا سب سے پہلے جو ہمیں ڈسپلے ان لائن بلاک کر دیں گے. دین اس کے بعد ہم جو اس کی ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے اسے بھی ہم نن کریں گے. نیکسٹ ہم پراپرٹی یوز کریں گے فونٹ فیملی. تو اس کی جو فونٹ فیملی ہے اسے ہم چینج کریں گے. جیسا کہ ہم نے یہاں پر سینی فونٹ یوز کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم سینی فونٹ اپلائی کریں گے. تو اس کے لیے بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہاں پر جہاں ہم نے اپنے تمام ٹیگ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم جو اس کی فونٹ فیملی ہے اسے چینج کر دیں گے. تو یہ خود بخود تمام ہماری جو HTML ہے اس کے اندر جتنے بھی ورڈ ہوں گے ان کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. تو میں یہاں پر سینی لکھ دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری فونٹ فیملی ہے وہ یہاں پر چینج ہو چکی ہے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہمارا لوگو ہے اس کے اوپر ورک کریں گے. تو اس کا جو فونٹ اسٹائل ہے اسے میں نارمل رکھتا ہوں. دین اس کے بعد ہم اس کا جو فونٹ ویٹ ہے اسے بھی سیٹ کریں گے. تو میں اس کا جو فونٹ ویٹ ہے اسے 600 رکھتا ہوں. اس کے بعد ہم اس کا فونٹ سائز دیتے ہیں. تو میں اس کا جو یہاں پر فونٹ سائز ہے اسے میں 20 پکسل رکھتا ہوں. دین اس کے بعد ہم جو اس کی لائن ہائٹ ہے اسے بھی چینج کر دیں گے. اسے میں 24 پکسل رکھتا ہوں. اس کے بعد ہم اس کا کلر سیٹ کریں گے. بائی ڈیفالٹ اس کا کلر بلیک ہی ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر پراپرٹی یوز کروں گا بلیک کلر کے لیے. تو اس کے بعد ہم جو اسے پیڈنگ ہے وہ دیں گے. تو میں اسے یہاں پر جو پیڈنگ ہے ٹاپ اور باٹم کی سائڈ پر میں اسے 20 پکسل پیڈنگ دوں گا اور لیفٹ اور رائٹ ہم 0 پکسل رکھیں گے. دین فائل کو سیو کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ بھی انکریز ہو چکا ہے, فونٹ ویٹ بھی چینج ہو چکا ہے اور اسے پیڈنگ بھی آ چکی ہے. تو اس کے بعد ہم اپنے یہ جو نیو آئٹمز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. دین ہم نیو آئٹمز کو سلیکٹ کرنے کے لیے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے. جیسا کہ نیو ٹیگ کے اندر ہمارے پاس ایک UL ہے, UL کے اندر ہمارے پاس LI ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر UL کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. دین ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو اس کا لسٹ اسٹائل ہے اسے ہم نن کر دیں گے. دین اس کا جو ڈسپلے ہے اسے ہم فلیکس کر دیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نیو آئٹمز ہے یہ ہوریزنٹلی سیٹ ہو چکے ہیں. تو میں یہاں پر ابھی کے لیے پراپرٹی یوز کرتا ہوں الائن آئٹم سینٹر. تو دین اس کے بعد ہم یہاں پر جیسا کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہم اینکر ٹیگ ہم نے یوز کیے ہیں اب ہم انہیں سلیکٹ کریں گے. دین ان کے ساتھ ہم جو بھی اپنی CSS ہے اس کے اندر ورک کریں گے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر بتائیں گے کہ نیو ٹیگ کے اندر ہمارے پاس ایک ان آرڈر لسٹ ہے اور اس ان آرڈر لسٹ کے اندر ہمارے پاس LI ہے اور اس LI کے اندر ہم نے اینکر ٹیگ رکھے ہوئے ہیں. تو ہم انہیں یہاں پر سلیکٹ کریں گے. دین ہم یہاں پر سب سے پہلے جو اس کا ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے اسے نن کر دیں گے. تو اس کے بعد ہم جو ان کا ڈسپلے ہے اسے ان لائن بلاک کریں گے. دین اس کے بعد جو اس کا فونٹ اسٹائل ہے ہم اسے نارمل رکھیں گے. فونٹ اسٹائل ہم یہاں پر نارمل سیٹ کر دیں گے. دین اس کے بعد ہم اس کا جو فونٹ ویٹ ہے اسے 500 رکھیں گے. تو میں یہاں پر 500 سیٹ کر دیتا ہوں. دین اس کے بعد ہم جو اس کا فونٹ سائز ہے اسے ہم 16 پکسل رکھیں گے. تو میں یہاں پر 16 پکسل سلیکٹ کرتا ہوں. دین اس کے بعد اس کی جو لائن ہائٹ ہے اسے ہم 19 سلیکٹ کریں گے. تو میں اسے یہاں پر 19 پکسل سلیکٹ کر دیتا ہوں. دین ہم ان کا جو کلر ہے اسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو کلر ہوگا وہ ہم یہاں پر بلیک ہی رکھیں گے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر پراپرٹی یوز کریں گے کلر. تو دین ہم اسے یہاں پر بلیک کلر سیٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہم جو اس کو ٹیکسٹ الائن کریں گے وہ رائٹ سائڈ پر کریں گے تاکہ یہ ہر دفعہ ہمارا جو ٹیکسٹ الائن ہے یہ رائٹ ہی رہے. کہ مطلب یہ جو جتنے بھی ہمارے آئٹمز ہیں یہ رائٹ سائڈ پر ہی رہیں, لیفٹ کو موو نہ کریں. تو اس کے بعد ہم انہیں مارجنگ دیں گے. تو میں اسے یہاں پر مارجنگ لیفٹ دیتا ہوں. تو ہم انہیں یہاں پر 1.2 ریم
مارجنگ دیتے ہیں، دین فائل کو سیو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک جو ہمارا نیب بار تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا جو فونٹ ویٹ وغیرہ وہ ہم نے 500 سلیکٹ کیا، اور فونٹ سائز ہے جو وہ ہم نے 16 پکسل رکھا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس رجسٹریشن کو چینج کریں گے، تو ہم اسے کچھ اس طرح کا بنائیں گے۔ تو اس کے لیے میں اسے رجسٹریشن کو ایک کلاس دوں گا یہاں پر index.html کے اندر۔ تو یہاں پر ہم اسے کلاس دیتے ہیں، تو میں اسے کلاس دیتا ہوں reg، دین ہم فائل کو سیو کرتے ہیں۔ دین ہم نے جسے وہاں پر index.html کے اندر reg کلاس دی ہے اسے یہاں پر سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر ڈیفائن کروں گا کہ نیو ٹیگ کے اندر ایک ان آرڈر لسٹ ہے، اور اس ان آرڈر لسٹ کے اندر ہمارے پاس ایک اینکر ٹیگ ہے جس کی کلاس ہے reg۔ ہم اسے یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے۔ دین سب سے پہلے ہم اس کا جو فونٹ ویٹ ہے وہ 500 ہی رکھیں گے، تو وہ ہم نے آلریڈی یہاں پر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ہم 16 پکسل رکھیں گے، وہ بھی یہاں پر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے کلر دیتے ہیں، تو میں اس کو جو کلر ہے وہ دیتا ہوں #FDC351، مطلب کہ یلو کلر آئے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ یلو سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اسے ہم بلیک سلیکٹ کریں گے، تو میں یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر والی پراپرٹی یوز کروں گا۔ تو ہم یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ بلیک سیٹ کر دیں گے۔ دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بلیک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑی سی پیڈنگ دیں گے، تو یہاں پر میں پیڈنگ پراپرٹی یوز کروں گا۔ تو میں اس کی جو ٹاپ اور باٹم والی سائڈ پر جو پیڈنگ ہے وہ 10 پکسل رکھوں گا، اور لیفٹ اور رائٹ والی سائڈ پر 20 پکسل رکھوں گا۔ تو میں یہاں پر 10 پکسل ٹاپ اور باٹم رکھتا ہوں، اور لیفٹ اور رائٹ 20 پکسل رکھتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے پیڈنگ سیٹ کی ہے وہ بھی شو ہو رہی ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا بارڈر ریڈیس دیں گے، تو یہاں پر ہم پراپرٹی یوز کریں گے بارڈر ریڈیس۔ تو میں اسے یہاں پر 4 پکسل بارڈر ریڈیس دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہم اسے لیفٹ سائڈ پر موو بھی کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے اپنے لوگوں کو رائٹ سائڈ پر موو کیا تھا۔ اس کے لیے میں اسے مارجنگ رائٹ دوں گا، تو وہ ہم یہاں پر 4 ریم دیتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہمارا نیب بار تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان نیب آئٹمس کے درمیان میں سپیس آ رہا ہے، یہ یہاں پر کچھ اس کی نسبت زیادہ ہے، تو یہاں پر کم ہے۔ اسے ہم انکریز کرنے کے لیے یہاں پر اس نیب ٹیگ کے نیچے ہم اگین نیب ٹیگ سلیکٹ کریں گے۔ دین اس کے اندر ہمارے پاس UL ہے، اور اس UL کے اندر ہمارے پاس LI ہے، ہم اسے سلیکٹ کریں گے۔ دین ہم اسے جو مارجنگ ہے، مارجنگ لیفٹ اسے دیں گے 20 پکسل۔ دین فائل کو سیو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ان کے درمیان میں سپیس ہے وہ بھی انکریز ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اگر میں اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوں، مطلب کہ اپنے اس کو ماؤس کو اس کے اوپر لے کر آ رہا ہوں، تو جو اس کا کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور یہ بہت اسموتھلی چینج ہو رہا ہے۔ جیسے میں اس رجسٹریشن کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے یہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہوور افیکٹ ہے اسے کس طرح سے لگائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس اینکر ٹیگ کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ کس جگہ پر پڑا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر سب سے پہلے بتاؤں گا کہ نیب ٹیگ کے اندر ایک ان آرڈر لسٹ ہے، اور اس ان آرڈر لسٹ کے اندر LI ہے، اور اس LI کے اندر ہمارے پاس اینکر ٹیگ ہے، اور اس اینکر ٹیگ کے اوپر ہم ہوور افیکٹ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کے اینکر ٹیگ کو سلیکٹ کرنے کے بعد کولم کا سائن یوز کروں گا۔ دین ہم یہاں پر لکھیں گے ہوور، تو اس کے بعد ہم کرلی بریکٹس یوز کریں گے، اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ جب بھی ہمارا یہ جو ماؤس کا پوائنٹر ہے یہ اس A ٹیگ کے اوپر جائے تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں یہاں پر پراپرٹی یوز کروں گا کلر پراپرٹی، تو میں یہاں پر کلر پراپرٹی یوز کرتا ہوں۔ دین ہم یہاں پر جو کلر پراپرٹی ہے اسے #FDC351 مطلب کہ یلو رکھیں گے۔ دین فائل کو سیو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب میں اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوں تو یہ اس کا جو کلر ہے یہ چینج ہو رہا ہے ایز اٹ از۔ جب میں اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوں تو اس کا کلر چینج نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر ہوور افیکٹ نہیں لگایا۔ تو اس کے اوپر ہوور افیکٹ لگانے کے لیے میں اسے یہاں پر سلیکٹ کروں گا۔ تو اس کے لیے میں ڈیفائن کروں گا کہ نیب ٹیگ کے اندر ہمارے پاس UL ہے، اور اس UL کے اندر ہمارے پاس ایک اینکر ٹیگ ہے جس کی کلاس ہے REG۔ اس کے اوپر ہم ہوور افیکٹ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کولم کا سائن یوز کریں گے۔ دین ہم یہاں پر لکھیں گے ہوور،
اور کرلی بریکٹس یوز کریں گے. دین اس کے بعد ہم جو اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے اسے یلو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر والی پراپرٹی یوز کریں گے. تو میں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اسے یلو سیٹ کر دیتا ہوں. دین ہم یہاں پر ایک اور پراپرٹی یوز کریں گے، کلر پراپرٹی. تو اسے میں یہاں پر بلیک رکھتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب میں اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ یلو آ رہا ہے اور جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ بلیک آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس سنیپ بار کو دیکھیں کہ جب میں اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوں تو یہ بہت ہی سموتھلی اس کی جو ہوور افیکٹ ہے وہ ورک کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا سموتھلی نہیں ہے. تو اسے سموتھلی بنانے کے لیے ہم ٹرانزیشن پراپرٹی یوز کریں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی اینکر ٹیگ ہے اس کو ہم یہاں پر ٹرانزیشن جو پراپرٹی ہے وہ ہم یوز کریں گے. تو بتائیں گے کہ ٹرانزیشن پراپرٹی جو ہے اس کی، جیسا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں کہ مطلب جو ہوور افیکٹ ہے وہ 0.5 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہو، اور جو یہ جب ہمارا یہ پوائنٹر ہے اس کے اوپر جائے اور جب اس سے ہٹے، دونوں ٹائم جو ہے اس کا جو ہوور افیکٹ ہے وہ سموتھلی ورک کرے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایز ان آؤٹ لکھیں گے. دین اس کے بعد ہم فائل کو سیو کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب میں اس کے اوپر اپنے اس پوائنٹر کو لے کر آ رہا ہوں تو یہ بہت ہی سموتھلی ورک کر رہا ہے. تو ہم جو اس کا یہاں پر ٹائم ڈیوریشن ہے اسے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پر 2 سیکنڈ رکھتا ہوں، 0.2 سیکنڈ رکھتا ہوں. دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہوور افیکٹ ہے یہ بہت ہی سموتھلی ورک کر رہا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے اس نور العلم نیم سے جو لوگو ہے اسے سیٹ کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے کس طرح سے اپنے ان پیجز وغیرہ کے جو نیب آئٹمز ہیں انہیں سیٹ کیا. تو اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہاں پر index.html کے اوپر نیب بار کو کریٹ کیا ہے یہ تو ہم نے یہاں پر اپلائی کیا ہے. لیکن اگر آپ میری سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ جو اپنی HTML ہے اسے کاپی کر کے باقی تمام پیجز کے اندر پیسٹ کیا تھا. مطلب کہ یہاں پر جو ہماری nav.css ہے اس کا پاتھ بھی انسرٹ کیا تھا. تو یہ خود بخود باقی تمام پیجز کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے. تو اگر میں اس اباؤٹ اس کے اوپر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہماری جو CSS ہے وہ اپلائی ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارا رجسٹریشن ہے اس کے اوپر ابھی تک جو CSS ہے وہ اپلائی نہیں ہوئی. تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوگی، جو ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر اس اینکر ٹیگ کو کلاس دی ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کلاس دی ہے REG. اور دین ایز اٹ از یہ ساری چینجنگ ہمیں اپنے باقی پیجز کے اندر بھی کرنی ہوگی. تو میں یہاں پر اس کا جو اینکر ٹیگ ہے اسے بھی یہاں پر کلاس دے دیتا ہوں REG. دین ہم اسے یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور اپنے جو باقی پیجز ہیں ان سب کے اندر اسے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں، اور فائل کو بھی سیو کریں گے ساتھ ساتھ. تو ایز اٹ از ہم یہاں پر course.html کے اندر بھی اسے انسرٹ کریں گے، اور اس کے بعد registration.html یہاں پر بھی ہم اپنی اسی کلاس کو انسرٹ کریں گے. دین اس کے بعد teacher.html یہاں پر بھی ہم اپنی اسی کلاس کو انسرٹ کریں گے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اباؤٹ اس پیج کے اوپر ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا نیب بار ہے یہ سیٹ ہو چکا ہے ایز اٹ از. اگر ہم کورس اینڈ فیس کو کلک کریں تو ہم اب کورس اینڈ فیس پیج کے اوپر آ چکے ہیں، اور ہمارا یہاں پر بھی جو نیب بار ہے یہ خود بخود سیٹ ہو چکا ہے. تو اپنی آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم اس نیب بار کو رسپانسیو بنائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جب بھی ہماری جو سکرین کا سائز ہے وہ کم ہوگا، جیسا کہ اگر میں یہاں پر انسپیکٹ کروں تو یہ جو سائز ہے یہ کم ہوگا تو کس طرح سے یہ جو ہمارا نیب بار ہے یہ ہڈن ہو جائے گا. ابھی تو یہ ہڈن نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کے اوپر میڈیا کوئری وغیرہ یوز نہیں کی. لیکن نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر ہم میڈیا کوئری کس طرح سے یوز کریں گے. تو اگر آپ کمپلیٹ نیب بار کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر کمپلیٹ رسپانسیو نیب بار بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے جو 3 یا 4 پارٹ ہوں گے وہ دیکھنے ہوں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. تھینک یو گائز فار واچنگ دس ویڈیو.